तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नई मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ एक नए प्रोग्राम में आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा ये सच का सफ़र है और ये सच का सफ़र आपके साथ, आपकी रफ़ाकत में और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ जारी व सारी है। हम निकलते हैं सच की तलाश में, हम लगाते हैं खोज सच की और हक़ की, हम मुतलाशी रहते हैं सच और हक़ के लिए। हमारी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि हम पूरा सच आप तक लेकर आएँ, ताकि कोई भी दरोग गोई, कोई भी झूठ की बात, कोई भी मुनाफ़क़त की बात जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से आप तक ना पहुँचे। हम चूँकि हक़ और सच के फ़र्जंद हैं, इसलिए सच गोई हमारा ना सिर्फ शेवा है बल्कि हमारा मयार भी है। हम आपके लिए पूरे सच के लिए सरगर्दा रहते हैं, इसलिए कि हम हक़ और सच के फ़र्जंद हैं। कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत है वो भी हक़ और सच की बात करने वाले हैं। हमेशा उन्होंने हक़ का अलम बुलंद किया, हमेशा उन्होंने सच की बात की। अपने लोगों के लिए जब वो मैदान अमल में उतरते हैं तो सच को और हक़ को अपना हथियार बनाते हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान और दूर दराज से हमारे पास वो तशरीफ़ लेके आए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद से जनाब हनूक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी चैनल TTN पर बाज़ाब्ता तौर पर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो सेगमेंट है पहला, जिसमें हम अपने जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हम उनके इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हमारा मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो है वो अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बयान करे। सो हमने इस सेगमेंट का नाम ही अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी रखा है। तो हम पूछना चाहेंगे जनाब मोहतरम हनूक भट्टी साहब से। भट्टी साहब, अपने बचपन के बारे में, प्राइमरी तालीम के बारे में, इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में और अपनी एजुकेशन के बारे में, आप अपने ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में भी हमारे नाज़रीन से महव गुफ्तगू हो सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं खुदावंद के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ TTN का, जिसके प्लेटफार्म से आज हम इस जगह पे पहुँचे और अपने तासरात और अपने ख़यालात और अपनी कौम के बारे में आगाही देने के लिए पहुँचे हैं कि हम कहाँ हैं और कहाँ से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस सिलसिले में मैं चौधरी तारिक सराज साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अपने चैनल पे मौका दिया और हमें चंद अल्फाज बोलने की शफ़क़त बख्शी। और बाकी मैं पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ TTN का, कि जो आज के ज़माने में मसीहों की फलाह बहबूद और उनकी तरक्की के लिए कोशां हैं। आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से आपने हासिल की, कोई बचपन का यादगार वाक़या दोस्तों के साथ, जी, बहनों भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ? जी, मैं एक्चुअली ज़िला सरगोदा तहसील बलवाल में मेरा जन्म है, बलवाल तहसील में। और मैंने इब्तदाई तालीम स्कूल नंबर 1 बलवाल से हासिल की और हाई स्कूल भी वहाँ से ही किया, मैट्रिक तक तालीम हासिल की। और बाकी बचपन में मैं जितना शरारती, हमारा टोला एक था शरारती, कि हम लोगों के दरवाज़ों को खड़खड़ाया करते थे, जो बुज़ुर्ग थे उनके साथ मजाक, उनको तंग करना और ऐसे ऐसे काम किए कि लोगों के सारी चीज़ें हमने ऐसे तरीके से की कि जब बिजली जाती थी तो हम लोगों के घरों की बैलों में जाके अल्फ़ी डाल देते थे, ताकि वो लोगों के दरवाज़ों को हमने खटखटाना धागा बांध कर। और यही हमारे बचपन की दास्तानें हैं और यही शरारतें हैं और यही इब्तदा है और यही यादगिरी है। भट्टी साहब, किसी वाक़े की वजह से आपको कोई पिटाई हुई हो कोई? जी, मुझे एक सियासी तौर पे मुशर्रफ दौर में वकीलों के साथ झगड़ा करते हुए पिटाई भी की और पिटाई करवाई भी और की भी। और उसमें हमने पिंडी में
پرویز مشرف صاحب کی ایک تحریک تھی، اس تحریک میں ہم بھی تھے. اس میں زیادہ تر تو کرسچن ہی تھے، کیونکہ مشرف صاحب کو لوگ آئیڈیل سمجھتے تھے، کرسچن خاص کر. اس لیے ہم گئے اور وہاں پہ لڑائی اور پٹائی کی وکلا کو. آپ نے اپنی عملی زندگی سے مراد کو کام کاج کا جو سلسلہ ہے کب اور کہاں سے شروع کیا؟ میرا سلسلہ کام کا یہ ہوا کہ میں نے 1985 سے ہوٹل لائن میں کام شروع کیا. شیف کی پوسٹ پہ میں گیا، نیچے سے کک ہیلپر سے شیف تک گیا، لیکن یہی میرا آئیڈیل شعبہ تھا. ہماری خاندانی یہی ہے کہ ہم ہوٹل لائن کو زیادہ خاندان میں لوگ پسند کرتے ہیں اور اعلیٰ عہدوں پر ہیں سارے بہن بھائی جتنے بھی ہیں. آپ کا جو شیف کا کام ہے وہ پوری دنیا میں بڑا اس کو سراہا جاتا ہے اور بڑا اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. کیسا آپ کا تجربہ رہا بطور شیف اور کون سے ہوٹل میں کام کیا؟ میرا سیاسی طور پہ تو زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا شیف کی اور کوکنگ لائن میں میرا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں نے ہر فوڈ کو دل کی گہرائی سے اس کو حاصل کیا اور اس پہ توجہ کے ساتھ اس پہ عبور حاصل کیا. ہائیجینک اور اس کو کنٹرول کرنے میں سینیٹیشن کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور فوڈ کی پریپریشن اور اس کی تھیالوجی کو جو اس کی پراپر ہوتی ہے اس پہ میں نے بہت سارا دھیان دیا ہے. اور اس کی پریزنٹیشن اور اس کی کوکنگ اور ٹمپریچر اور اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے. اور 25 سال میں نے یہ 25 سے 30 سال 5 اسٹار ہوٹل میں، بیسز کے کلبز میں یہ کام کیا ہے. اور اس سے پھر خدا نے آگے بڑھایا اور سیاسی میدان میں آگے سیاسی میدان میں بھی ہم نے اپنی قوم کے لیے آواز اٹھائی. سلیکشن نہیں، الیکشن ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بھی جدوجہد ہم نے 15-16 سال سے کر رہا ہوں اور کر رہے ہیں. خدا اس خواب کو پورا کرے اور ہم آگے بڑھیں. بٹی صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ آپ سیاسی طور پر بھی متحرک ہو گئے. آپ کا جو فیلڈ ہے یا پروفیشن ہے کام کے حوالے سے وہ یقیناً ڈفرینٹ ہے، اور جو پولیٹکس ہے وہ ایک ڈفرینٹ سائیڈ ہے. کیسے آپ کو یہ تحریک ملی کہ آپ اپنی قوم کے سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد شروع کریں؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے جو بگ لیڈرز ہیں جنہوں نے قوم کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم ینگ تھے، ہم نے سوچا کہ ہم کو جو یہ دورا کام چھوڑ رہے ہیں اس کو آگے لے کر ہم چلیں تاکہ ہم آگے بڑھیں اور اپنی قوم کو جگائیں اور شعور پیدا کریں، تاکہ ہم پاکستان میں اقلیت نہ رہیں بلکہ ہم برابری کے ساتھ آگے بڑھیں، جو کہ ہمارا 1947 سے لے کر آج تک مطالبہ ہے کہ ہم برابری کی حیثیت چاہتے ہیں. ہم سلیکشن نہیں، ہم الیکشن چاہتے ہیں، جس کے لیے ہماری جدوجہد ہے. تب تک ہمارا منشور یا ہمارا نظریہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ہم مین سٹریم کی پارٹیوں میں رہ کے ان کو نہ جتلائیں، نہ بتائیں کہ ہمارے حقوق ہمیں دلائیں. اور یہی جنگ لڑنی ہے ہم نے ان کی مین سٹریم کی پارٹیوں میں رہ کر. بٹی صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ سلیکشن ناٹ الیکشن کے قائل ہیں. کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ یہ سلیکشن سسٹم جو ہے، جو سلیکشن کا نظام ہے جس میں ہمارے بہت سے ایم پی ایم این اے جو ہیں انہیں بڑی آسانی کے ساتھ سیٹیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں اسمبلی میں، حالانکہ ایک الیکشن لڑنے کے لیے ایک اچھی خاصی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن رات کو بندہ ایک عام شخص کے طور پر سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو وہ ایم پی اے یا ایم این اے بن جاتا ہے. آپ اس نظام کے مخالف کیوں ہیں؟ وہ اس لیے مخالف بھی ہوں اور اس کے حق میں بھی ہوں کیونکہ مشرف صاحب نے جب یہ قانون نافذ کیا وہ اس لیے کیا کہ ہمارا جو پاکستان کا پورا حلقہ تھا وہ ہم اس کو ختم کرنا چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ انہوں نے ایسی پالیسی بنائی جس میں ہمارے بشپ صاحبان اور بڑے بڑے لیڈران اور سیاسی لیڈر بھی تھے اور این جی اوز کے لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ ایک سلیکشن سسٹم کے آئین کے اوپر اپنی رائے دے کر اس کو مضبوط بنا دیا، جو آج تک ہمارے اوپر مسلط ہے. اس لیے کہ اگر ہماری قوم متحد ہو جائے، جتنی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں اپنے دلوں سے بغض کو نکالیں اور ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں اور ایک مٹھی بن جائیں، بجائے علیحدہ علیحدہ گھومنے اور پھرنے کے.
ایک ایک اینٹ کی مسجد بنانے سے بہتر ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور اس منصوبے کو اور اس نظریے کو اور اس اپنے کاز کو ہم مہینوں میں نہیں سالوں میں ہم اس کے اوپر عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ بٹی صاحب، یہ جو سلیکشن سسٹم کے تحت ہمارے نمائندگان اسمبلیز میں آتے ہیں، کیا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بہت زبردست سوال کیا۔ ان کی کارکردگی تو صرف تقریروں اور پارٹیوں کے آگے بین بجانے کی ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں ان کی طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اپنی قوم کے ووٹوں کے ساتھ یہ اسمبلیوں میں نہیں آتے۔ کیونکہ میں جس پارٹی میں ہوں، میں آواز اٹھاتا ہوں کہ ہمیں سلیکشن نہیں، الیکشن چاہیے، اور پارٹی میں ہمیں برابری کے ساتھ ہمیں ڈیزگنیشن چاہیے اور برابری کی حیثیت دی جائے، جو قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو ایک سپیچ میں، جو آج تک جس میں ہماری حیثیت برابری کی ہے، ناٹ کہ ہم اقلیت کو اکثریت کے ساتھ ملاتے ہیں، لیکن اس وقت ہم برابری کے ساتھ اسمبلی میں بھی تھے اور ہماری حیثیت کے مطابق قائد اعظم نے ہمیں وزارتیں دی اور اقلیتوں کو ساری مین وزارتیں دی، اس لیے کہ ہم کامیاب تھے، ہمارے پاس ایجوکیشن تھی، ہیلتھ تھا اور بڑی بڑی چیزیں تھیں جو آج تک وہیں کی وہیں کھڑی ہیں، بلکہ کم ہو چکی ہیں۔ بجائے ہمیں بڑھانے کے، یونیورسٹیاں بنانے کے اور آگے کالجز بنانے کے اور بچوں کو اعلیٰ تعلیم اور مذہبی تعلیم دینے کی بجائے ہم پراپرٹیز کو بیچنے کے چکروں میں لگے رہے، اور ہمارا نہ تو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور نہ ہمارا روحانی ہے اور نہ ہمارا مذہبی ہے، ہمیں نہ مذہب کی کوئی پہچان ہے، نہ ہمیں سیاسی طور پہ کسی سیاسی کردار کی ہمیں پہچان ہے۔ یہی ہمارا لمحہ ہے جس کے لیے ہم تمام پارٹیوں کو کہہ رہے ہیں، تمام مسیحی، تمام لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اپنی آواز کو بلند کریں اور آگے کا لائحہ عمل دیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ خدا 12 وروں کے بعد ہروڑی کی بھی سن لیتا ہے، تو ہمیں ایک قوم بننا چاہیے، بجائے ہم ہجوم رہیں، ہمیں قوم بننا چاہیے اور قوم کے لیے ایک لیڈر چننا چاہیے۔ ہمیں اپنے لیڈر پن کو مارنا چاہیے، ایک لیڈر کے پیچھے بیعت کرنی چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور ایک پلیٹ فارم یوز کریں، بجائے ہم پوری اقلیتوں کے باپ بنیں یا ٹھیکیدار بنیں۔ ہمیں مسیحی قوم کو لے کر آگے چلنا ہے، اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے، اور اس کا ایک ہی ہے کہ ہمیں متحد ہو کر اتفاق اور بھائی چارے کے ساتھ مل کر آگے اس پروگرام اور نظریے کو لے کر چلیں، اپنے دلوں سے، اپنی ذہنوں سے نفرتوں کو کم کریں اور اتفاق اور بھائی چارے کو آگے بڑھائیں۔ یہی ہمارا لمحہ ہے۔ بڑا خوبصورت پیغام ہے ناظرین انوکھ بھٹی صاحب کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت، بلکہ پرانے زمانوں میں بھی اور آنے والے وقت میں بھی، جب تک اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا، کامیابی نہیں ملے گی۔ جب بھی آپ اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کے ذہن میں ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے، آپ کا ذہن مثبت سوچتا ہے، تو ہی آپ اپنے خوابوں کو قابل تسخیر بنا سکتے ہیں۔ جب آپ اچھے کا سوچیں گے تو اچھا ہوگا، جب آپ برے منصوبے ترتیب دیں گے تو یقیناً برائی جو ہے پنپ تو جاتی ہے، لیکن اس کی جڑیں جو ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتی، وہ بہت جلد آپ کے لیے اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے غلط راہیں جو ہے ان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ مثبت سوچیں، اچھا سوچیں، اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی۔ جب آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بھی مثبت ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے بھی نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انوکھ بھٹی صاحب، آپ نے بہت سے جو مسیحی قوم کے سینئر سیاستدان یا پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا اور ان کے خدمات بھی آپ نے بڑے پیمانے پہ کی۔ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو جس میں آپ نے یہ محسوس کیا ہو کہ ہماری قوم کے لیے کوئی ایسا لیڈر جس نے ہماری قوم کے لیے
کوئی اچھے کام کیے ہوں، کوئی اچھے منصوبے ترتیب دیے ہوں؟ جی جی بالکل، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اس پہ میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کچھ لیڈرز اچھے ملے جس کو قوم نے چاہا، لیکن ان کا نام بھی لوں تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک تو جے سالوں کو ہماری قوم نے نیچے سے اوپر لے گئے، لیکن اس نے قوم کے لیے کوئی کام نہیں کیا. دوسرا، شہباز بھٹی کا میں ذکر کروں گا، حتیٰ کہ میں اس کی پارٹی کا بھی نہیں ہوں، لیکن قوم نے اس کو لیڈر بنایا، لیکن اس نے کام کیا اور اس نے کوئی آئین میں ترمیم کر کے اپنا آپ لکھوایا اور مسیحیوں کے لیے کام کیا. لیکن اس کی شہادت کے بعد اس کی پارٹی کے چند مفاد پرستوں نے اس کے نام پہ ایک ایک اینٹ کی مسجد بنا کر قوم کا تو ستیہ ناش کرنا تھا، خود بخود اپنا ستیہ ناش بھی کر لیا. یہ ہے کہ شہباز بھٹی کے نظریے کو ہی لے کر اگر اس کی پارٹی کے چند لوگ چلتے تو یہ مسیحیوں کے لیے ایک بہت بڑا اقدام ہوتا کہ ایک چیز بنتی اور آگے بڑھتے. لیکن اس کی پارٹی کے مین ممبروں نے، جنہوں نے ایم پی اور ایم این ایز کے مزے چکھے اور وزارتیں لیں، لیکن قوم کے لیے انہوں نے اور شہباز بھٹی کے لیے کچھ کام نہیں کیا، بلکہ رسوائی ہی حاصل کی. میرا اب بھی ان سے مطالبہ ہے، خودارا سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور ہمارا نہیں تو شہباز بھٹی کے نظریے کو ہی آگے لے کر چلیں تاکہ ہم ایک جھوم سے ایک قوم بن سکیں. جی بڑی خوبصورت بات کی حنوک بھٹی صاحب نے، اور یقیناً میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے تب تک کامیابی جو ہے ہم سے کوسوں دور رہے گی. کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اکٹھے چلنا ہے، اور جب ہم اکٹھے چلیں گے پھر ہمیں ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کو قبول بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کو عزت بھی دینی ہے، ایک دوسرے کو احترام بھی دینا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ہم نے آسانیاں بھی پیدا کرنی ہیں. کہتے ہیں ٹانگیں کھینچنے میں اور بازو کھینچنے میں ایک برابر زور لگتا ہے. ٹانگیں کھینچنے سے آپ کسی کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، اور بازو کھینچنے سے آپ اپنے سے پیچھے والے کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. زور تو لگنا ہی ہے، لیکن کیوں نہ اس سمت میں لگایا جائے جس میں آپ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو. انوک بھٹی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ تشریف لے کے آئے، وقت دیا ہمارے چینل کو، ہمارے ناظرین کو، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین، مہمانوں کا اور سچ گوئی کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تلاش میں رہیں گے سچ کی، کوشش کریں گے آپ تک پورا سچ لے کے آنے کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں کسی اور معزز مہمان کے ساتھ. مجھے طارق سراج چودھری، اپنے میزبان پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری، اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.